नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम जनाब सिराजुल हक़ साहब, कायदीन जमात इस्लामी, अज़ीज़ भाइयों, ख़वातीन इस्लाम, जमात इस्लामी जब बनी तो एक ये इल्मी तहरीक की सूरत में सामने आई। ज़िंदगी के हर गोशे से जो जो सवालात उस वक्त उठ रहे थे, तर्जुमानुल कुरान के ज़रिए सैयद अबुल आला मौदूदी ने उसका ऐसा जवाब देना शुरू किया कि जिसके नतीजे में सिर्फ दिल ही के अंदर सकीनत पैदा नहीं हुई, दिमागों को भी उसने मुसख्खर करना शुरू कर दिया। ये एक पहली बात थी। लोग मौलाना के कायल हुए या नहीं हुए, लेकिन उनके दलील के कायल हो गए। कोई चीज़ उनके सामने दूसरी ऐसी नहीं आई कि जिसका कोई जवाब मौलाना की तरफ से नहीं आया। जब मौलाना ने ये शुरू किया कि इस्लामी हुकूमत हिंदुस्तान के अंदर हमें ऐसी जमात बनानी चाहिए, दारुल इस्लाम जमात के बनाने से पहले पठानकोट के अंदर जब उन्होंने वहाँ पर बैठ के क़याम सारा किया, जिसमें इलामा इकबाल और चौधरी नियाज़ अली साहब, उनकी चूँकि वो जगह थी और उन्होंने वो ऑफ़र की और इलामा इकबाल पुष्ट पनाही पर खड़े हुए, तो उसका नाम भी दारुल इस्लाम के उन्वान से, और वहाँ पर जो तहक़ीक़, जो तालीम, जो अकेडमीज़ का पूरा एक तसव्वुर जो है वो मौजूद था कि किस किस तरह से हम हिंदुस्तान से एक एक आदमी को लेकर यहाँ पर आएंगे और क्या हमने काम करना। लेकिन इन तमाम कामों का मकसूद कोई यूनिवर्सिटी बनाना नहीं था, कोई किसी को रोज़गार दिलाना नहीं था, कोई माहिरीन बनाना मतलूब नहीं था। मकसूद क्या था? इस्लामी हुकूमत। उसके कवायद व ज़वाबित के अंदर लिखा हुआ था, और वो 2 सालों के अंदर अंदर यहाँ पर इख्तलाफ पैदा होना शुरू हो गया कि मौलाना आप सारा काम जो आप करना चाहते हैं वो करें, लेकिन ये जो आपने अपने कवायद व ज़वाबित में दस्तूरुल अमल में लिख लिया है इस्लामी हुकूमत, ये कुछ ज़रा बड़ी बात है, और काम बेशक यही करें लेकिन इसको कवायद व ज़वाबित और दस्तूरुल अमल से निकाल दें। तो मौलाना मौदूदी ने कहा कि अभी काम शुरू नहीं हुआ और आप इसको निकालने की बात करते हैं, और जब मैं ये काम शुरू करूँगा तो फिर पता नहीं आप मुझे काम करने देंगे कि नहीं देंगे। और दारुल इस्लाम से फिर हिजरत करके वो यहाँ पर लाहौर में पहुँचे, और यहाँ से फिर उनका एक अगला सफ़र जो है वो जमात इस्लामी की तासीस तक का हुआ। दारुल इस्लाम के अंदर जो खुतबात और दीनियात जब हम पढ़ते हैं किताबों की सूरत में, 1930 के अशरे के अंदर क्या ज़बरदस्त किताबें। आप खुतबात पढ़ें, दीनियात पढ़ें, और ईमान और अतात व फरमा बरदारी, ईमान और अतात के लिए इल्म की ज़रूरत। बिल्कुल एक नया पहलू जो है वो मौलाना ने बयान करना शुरू कर दिया कि अक़ीदा अपनी जगह पर है। जब तक आपका दिल और दिमाग एक पेज के ऊपर नहीं आएंगे, आप इस्लाम के गलबे की बात नहीं कर सकेंगे। ये वो किताबें हैं कि जिनको आज भी कम से कम मुझे तो अपनी ज़िंदगी के अंदर ये महसूस हुआ कि जब मैंने ये खुतबात पढ़ी, दीनियात पढ़ी, जो रवायती इस्लाम था, जो नस्ली ईमान था, वो असली ईमान के अंदर तब्दील होना शुरू हो जाता है। और हम में से हर एक की एक कैफियत इन किताबों को पढ़ने के बाद पैदा होती है। तो इल्म और फ़िक्र ये आगाज़ ही से इस तहरीक के साथ वाबस्ता रही है। अगले मरहले के अंदर आप देखिए कि उस दौर के अंदर कुछ लोगों ने मस्जिद, मदरसा, तज़किया, इन सारी चीज़ों पर कोशिशें होती थी। जमीयत उलमा हिंद, उनका नाम ज़ाहिर है, उलमा, मस्जिद, मदरसा, मिंबर और महराब, इस तबके के हवाले से वो गुफ्तगुएं करते थे। पीराने अज़ाम थे, तज़किया और तरबियत की बात करते थे। फिर कुछ जमातें थीं जो मुसलमानों को सामने रखते हुए अपना काम कर रही थी। मुस्लिम लीग मुसलमानों को सामने रखते हुए कि मुसलमान यतीम हैं, इनको रोज़गार की सहूलतें नहीं हैं, इन्हें तालीम की सहूलतें नहीं हैं, मुस्तबिल करीब के अंदर जब अंग्रेज़ चले जाएंगे तो हिंदू इनके साथ और बुरा सलूक करेंगे, तो इनके जो हकूक़ हैं मुसलमानों के, उनको हम किस तरह से महफूज कर सकते हैं, किस तरह से हम हिंदुस्तान के आइन के अंदर रहते हुए अपने लिए क्या ज़मानतें हासिल कर सकते हैं। और जब वो ज़मानतें नहीं मिली तो फिर मुस्लिम लीग जो है वो पाकिस्तान के मकसद की तरफ
چلنا شروع ہوئی. لیکن آغاز تو اسی مسلم لیگ کا یہی تھا کہ بر صغیر کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں کے حقوق کی کوئی ضمانت جو ہے آئینی طور پر حاصل کریں. یہ ان لوگوں کا مطمع نظر اور مقصد تھا. لیکن مولانا مودودی نے کہا کہ مسلمانوں کی بھی حالت اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک اسلام کی حالت ٹھیک نہ ہو, اور مسجد, منبر اور محراب بھی اس وقت تک درست نہیں ہوگا کہ جب تک اسلام کو آپ اقتدار کے ایوانوں میں نہیں پہنچائے. مولانا کے نزدیک اسلام جو ہے وہ زیادہ اہم تھا مسلمانوں کے نزدیک, اسی لیے آغاز میں بھی دارالاسلام کے عنوان سے انہوں نے وہ تحریک شروع کی. اور جب جماعت کی بنیاد رکھی تو بڑا مختصر جماعت اسلامی. انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کی نگاہیں ہیں کہ مسلمان یتیم ہو کر رہ گئے ہیں, مسلمان بے روزگار ہو گئے ہیں, مسلمان کے پاس جو ہے وہ تجارت کی اب راہیں نہیں ہیں, مسدود ہو گئی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, اسلام یتیم ہے, اور صرف یہاں نہیں پوری دنیا کے اندر یتیم ہے. مسلمانوں کو روزگار نہیں ملتا, اسلام کو بھی پارلیمنٹ کے اندر, اقتدار کے اندر کوئی جگہ نہیں مل رہی, اس کے اوپر دروازے بند ہیں. بڑا ایک اہم سوال ہوا, یہ ہوا کہ بر صغیر میں انگریز کی حکومت ہے, اور ان کے جانے کے بعد صاف نظر آتا ہے کہ ہندوستان میں جو ہے وہ کانگریس اور ہندوؤں کی اکثریت ہوگی, تو آپ کہاں سے یہ بات کرتے ہیں کہ میں ہندوستان کو اسلامی بناؤں گا. انہوں نے صرف پاکستان کی اسلامی بنانے کی بات نہیں کی, انہوں نے پوری دنیا کو ہر جگہ پر جو ہے وہ اسلام کو تخت پر لانے کی بات کی ہے. نظام زندگی, اور یہ نظام جو ہے وہ مسجد اور مدرسے سے نکل کر اقتدار کے ایوانوں میں. تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے؟ کیا خوبصورت جواب مولانا نے دیا. انہوں نے کہا کہ اگر ہندوستان کے اندر ایک کمیونسٹ کو آپ اس بات کی آزادی دے سکتے ہیں کہ وہ اعلان کہتا ہے کہ میں ہندوستان کو کمیونزم پر لے کر جاؤں گا اور کمیونسٹ نظام جو ہے وہ ہندوستان میں جاری کروں گا, اور آپ ان کو موقع دیتے ہیں, تو اسی طرح سے مجھے کیوں نہیں موقع ملے گا کہ میں مسلمانوں کا جو دین ہے اس کی تبلیغ کروں, لوگوں کو قائل کروں, اور اس کے نتیجے میں اسلام کو ایک نظام زندگی کے طور پہ پیش کر کے اقتدار کے ایوانوں میں پہنچا دوں. اور جب انہوں نے اسلام کے حوالے سے جدوجہد کی تو پھر ایک علمی تحریک برپا کی کہ صرف عقیدے کی بنیاد پر لوگوں کو قائل کرنا کہ آپ کلمہ پڑھ لو یہ کافی نہیں ہے. معیشت کا نظام, معاشرت کا نظام, قانون کا نظام, ہر پہلو سے جو علمی کام کیا ہے, سود کے اوپر, معاشی نظام کے اوپر, معاشرت میں پردہ, یہ ساری کتابیں, زبردست کتاب قرآن و سنت کے حوالے سے, سنت کی آئینی حیثیت, یعنی اس دور کے اندر آپ ذرا اندازہ کریں سنت کی آئینی حیثیت, جب سنتوں کو تصور کیا جا سکتا تھا کہ بس یہ لباس, تراش, خراش, حلیہ, یہی ساری سنتیں ہیں. اور سنت کی آئینی حیثیت کے حوالے سے انہوں نے کیا زبردست کام کیا. اور لوگوں نے, ایسے لوگوں نے کہ بڑے بڑے قانون دان تھے جنہوں نے کہا کہ ایک مسلمان کے لیے تو اس کی رہنمائی کے لیے تو اسلام ہے, لیکن کسی اسٹیٹ اور ریاست کے لیے تو جو ہے وہ بس اسلام کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. اے بروہی صاحب آغاز کے اندر کا یہ نقطہ نظر تھا. جب مولانا کی یہ کتابیں ان تک پہنچی تو انہوں نے علی الاعلان آ کر یہ کہا کہ میں نے قانون کو ان کی جڑوں سے سمجھ رکھا ہے, اور میں یہ سمجھتا تھا کہ قانون ایک فرد کے لیے اور افراد اور سوسائٹی کے لیے ہے, کسی ملک اور کسی ریاست کے لیے نہیں ہے. لیکن مولانا مودودی کی ان کتابوں نے مجھے یقین کے درجے تک پہنچا دیا ہے کہ قرآن رہتی دنیا تک ایک ریاست کی بھی اور ایک ملک کی رہنمائی کے لیے بھی بہت کافی. اور تفہیم القرآن کے تقریب کے اندر انہوں نے کہا کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے کہ بتاؤ دنیا سے کیا لے کر آئے ہو, تو میں اللہ کو جواب دوں گا کہ میں مولانا مودودی کی صحبت لے کر آیا. ایک اتنا بڑا آدمی جو بالکل ایک طرف تھا, اور مولانا کے اس لٹریچر کو پڑھ کر, اس فکر سے روشناس ہو کر اس نے کیا خوبصورت بات کی.
تو آج کی بھی یہ ضرورت ہے کہ ہم اس تحریک کو اس کی علمی بنیادوں کے اوپر آگے بڑھائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا مودودی نے اس تحریک کے لیے جو تدریج کا سفر قائم کیا تھا، انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی دعوت کو عام کرنا، اور دعوت پوری دنیا کے اندر انہوں نے پھر اپنی زندگی میں عام کر دی۔ اس دینیات جس کا میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے 50 زبانوں کے اندر ترجمہ ہو کر کہاں کہاں پہنچ گئے، بلکہ بعض ایسی زبانیں بھی ہوں گی کہ جن کا ہمیں بھی معلوم نہیں ہوگا کہ وہ دینیات اور خطبات اور وہ کتابیں جو ہے نا وہ کن کن زبانوں پر۔ پھر پوری تنظیم کو صرف اس ملک ہی کے اندر نہیں، پوری دنیا کے اندر مختلف ناموں کے ساتھ پروان چڑھایا۔ اور مولانا نے یہ لکھا تھا اور یہ ہدایت دی تھی کہ آپ جب اپنی دعوت کو اور اپنی تنظیم کو اور اپنی خدمت کو عام کر لیں گے، نیوکلیس مضبوط کر لیں گے، تو پھر تحریک کے درجے میں پہنچ جانا، ماس موومنٹ کی طرف جانا۔ ماس موومنٹ کی طرف جانے میں اس وقت جماعت اسلامی کھڑی ہے۔ یہ جو بار بار کے جلسے ہیں اور دھرنے ہیں اور اسلام آباد اور لاہور اور مینار پاکستان اور پشاور کے میدانوں کو بھرنا ہے ماس موومنٹ کی مدد کے ساتھ، عوامی لہر بنانا۔ لیکن اس کے لیے بھی جو مولانا نے ہدایت دی تھی کہ یہ سارا کام کسی جذباتی نعرے کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے، کسی وقتی لہر کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے، کہ کسی ہنگامی مسئلے کی بنیاد پر نہیں۔ یہ مہنگائی، یہ ہنگامی مسائل، یہ کشمیر، یہ افغانستان، یہ آئی پی پیز، یہ اپنی جگہ اہم ہیں، ان کو کیجئے، ان کو استعمال میں لے کر آئیے، عوام کو اس کی جانب متوجہ کیجئے۔ یہ بھی ایک ظلم اور استحصال ہے، اسے دور کرنے کی کوشش کیجئے۔ ظلم اور استحصال کے اوپر مولانا کی جو نظریں تھیں وہ کیسی نظریں تھیں؟ میں پہلے تو یہ سمجھتا تھا کہ مولانا کا پہلی کتاب جو ہے وہ الجہاد فی الاسلام ہے، لیکن گزشتہ دنوں میرے خیال ہے سلیم منصور خالد صاحب اس کی زیادہ نشاندہی کریں گے کہ پہلی کتاب جو تھی وہ 1921 کے اندر جو مولانا نے لکھی وہ تھی ہندوستان کا صنعتی زوال۔ وہ ہمارے آج کے اس کتابوں کے اندر اس طرح سے وہ موجود تھی، اور انہوں نے پورا بتایا کہ انگریز نے کس طرح سے امپورٹ ایکسپورٹ اور زر مبادلہ اور ٹیکسز یہ کر کے جو ہے وہ ہندوستان کو ذلت کی گڑھے میں جو ہے نا وہ پہنچا دیا ہے۔ اتنی خوبصورت، اتنا زبردست اعداد و شمار، وہی ساری چیزیں آج بھی ہو رہی ہیں۔ اس وقت وہ انگریز کرتا تھا اور آج وہی کام اشرافیہ کر رہا ہے، جسے آج کے دور میں حافظ نعیم الرحمن صاحب بدماشیہ کے نام سے جو ہے نا وہ یاد کرتے ہیں، کہ وہی سارے ٹیکٹس ہیں جو یہاں پر ہو رہے ہیں۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ ظلم، استحصال، وقتی لہر، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن مولانا مودودی نے یہ کہا تھا کہ اس وقت بھی ایک علمی تحریک آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، کہ جب آپ عوامی لہر بنائیں اور ماس موومنٹ کی طرف جائیں تو آپ کے ساتھ معیشت کے ایسے ماہرین ہونے چاہیے، انگریزی لکھنے والے ایسے زبردست پروفیسر ہونے چاہیے، معاشرت کو سمجھنے کرنے والے ایسے لوگ ہونے چاہیے، زبردست شاعری کرنے والے ادیب اور لکھاری آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بلکہ ایک جملہ پڑھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا کہ مولانا نے کہا کہ اس ماس موومنٹ کے سفر میں آپ کے پاس زبردست کارٹون بنانے والے ہونے چاہیے، ماہرین۔ اس کی مدد سے اس عوامی لہر کو، علمی مدد سے اس کو آگے بڑھائیے اور اٹھائیے، تاکہ جب یہ غلبہ حاصل کر لے تو یہ ٹھٹھر کرنا رہ جائے، ایک نظام کی نمائندگی کو قائم کرنے والی یہ تحریک بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ مولانا مودودی کے اس سفر کو ہم جاری رکھ سکیں اور اسے آخری منزل تک پہنچا سکیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔